नाज़रीन, इसराइल का एंड गेम शुरू हो चुका है और अब इसराइली सिफारत खानों पर पूरी दुनिया में हमले शुरू कर दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है नाज़रीन। जंग फैल चुकी है, जंग एस्केलेट कर गई है। खास तौर पर जो ईरानी कमांडर पर हमला किया गया है उसके बाद से मामलात बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं और अब जंग गजा के एक छोटे से टुकड़े से निकलकर पूरी दुनिया में फैल रही है। और अभी सबसे बड़ी खबर यह आई है कि जो सिफारत खाने इसराइली उन पर हमले शुरू कर दिए गए हैं। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और इसराइल को ये बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, हिजबुल्लाह के हमले तेज़ हो गए हैं। एक नई पेस के साथ हमले शुरू कर दिए गए और उनके वॉर प्लेन्स और हेड क्वार्टर्स को उड़ा दिया गया है। ये अहम तरीन हमले जो किए गए हैं उनकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और गजा में नाज़रीन, इसराइली फौजियों की मुसलसल कब्रें बन रही हैं। नए घात लगाकर ताज़ा तरीन हमले किए गए हैं, उनकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, जंग फैल चुकी है, जंग अब पूरी दुनिया में फैल रही है। जो कहा जा रहा है कि ये रीजनल वॉर बन चुकी है, रीजनल से अब ये एक आलमी वॉर बन रही है, क्योंकि ये वो जंग है जिसके इंपैक्ट पूरी दुनिया पर आ रहे हैं, जिनके असरात पूरी दुनिया पर आ रहे हैं, चाहे वो मिलिटरीली हों या फिर दूसरे अंदाज से हों। देखें ना, जब अब 4 दिनों के बाद अब पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ जाएंगी, जब महंगाई आ जाएगी, तो फिर वो आई कहां से? वो इसराइल और फ़लस्तीन की जंग से आई ना। उसके बाद जो इंपैक्ट पूरी दुनिया पर हुए, तो इस वक्त एक फाइनल और फैसला कुन जंग इसराइल और फ़लस्तीन की जारी है। और अब ये फैसला होना है कि इनमें से एक ने रहना है। ठीक है, अब 2 स्टेट सॉल्यूशन से बात बहुत आगे चली गई है। कोई दुनिया में ऐसा इदारा नहीं बचा, कोई ऐसा मुल्क नहीं बचा जो कि सुलह सफाई करवा सके, जो कि डिप्लोमेसी करवा सके। तो अब मामलात किसी के हाथ में नहीं रहे। तो अब ये जो नई लहर चली है, अब ये हमलों का नया सिलसिला शुरू हो गया है और अब जो इसराइली सिफारत खाने हैं उन पर हमला किया गया। जो पहला हमला है वो अनफॉर्चुनेटली उसका आगाज इंडिया से किया गया है। ये इंडिया के लिए भी और जो इंडिया के अरबों लाख करोड़ों अवाम है उनके लिए भी ये कोई अच्छी खबर नहीं है कि इस जंग का जो एक असर है उन तक पहुंच रहा है। क्योंकि इंडिया को अगर हम देखें तो उन्होंने बड़ा म्याना रवि का रास्ता इख्तियार किया, कि ऐसी पॉलिसी रखी है कि वो किसी के साइड पर भी नहीं खड़े हुए, दरमियान में उन्होंने चलते हुए एक न्यूट्रल रहकर ये सारी अपनी पॉलिसी लेकर चल रहे हैं। तो ये जंग वहाँ तक फैल रही है और ये सिफारत खानों का आगाज़ जो है वो इंडिया से किया गया है। इंडिया की जनाब न्यू दिल्ली में जो इसराइल की एम्बेसी है वहाँ पर बहुत बड़े हमला ये किया गया और ज़ोरदार धमाके सुने गए। अब ये हमला किसने किया, कहाँ से हुआ ये हमला, इसके कितने वहाँ पर हलाकतें हुई हैं, इसका पीछे मोटिव कहाँ है, कौन लोगों ने आकर न्यू दिल्ली में यह हमला किया? क्योंकि पिछले अगर हम देखें तो बहुत सालों से इंडिया में इस तरह का कोई हमला नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत एक गैर मामूली चीज़ है जो इंडिया में भी हुई है। लेकिन इसराइल के हवाले से ये खतरे की घंटी बज चुकी है। इसराइल के लिए अब बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हो चुकी हैं कि यहाँ से एक हमलों की एक नया सिलसिला शुरू हो गया और ये सिलसिला कहाँ तक जाएगा किसी को कुछ आइडिया नहीं। अगर इंडिया में ये हमले हो सकते हैं तो देन फिर ये कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मुल्कों में होंगे किसी को कुछ अंदाजा नहीं है कि अब इन मामलात को किस तरह से रोका जाए। हर तरफ जो है वो हैजान पाया जा रहा है, हर दारुल हुकूमत में कहा जा रहा है कि इस वक्त हैजान है और किसी को पता नहीं कि ये जंग क्या रुख इख्तियार कर जाए। और इंडिया के हवाले से अगर मुझे आप 2 मिनट दें, सर मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंडिया के हवाले से भी, कि इंडिया के लिए ये बहुत इम्तिहान पैदा हो गया है। आप देखें कि इंडिया की जो पॉलिसी है उसको सब ने सराहा है। आप देखें कि जब यूक्रेन की वॉर चली है और अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं तो वाहिद इंडिया है जिसने इन पाबंदियों को नहीं माना और वो रूस से तेल खरीदता रहा है। एंड देन उसने रूस से तेल खरीद कर और रिफाइन करके यूरोप को बेचा है। यानी यूरोप ने डायरेक्ट रशिया से तेल नहीं लिया, लेकिन इंडिया ने इतनी ज़बरदस्त पॉलिसी अपनाई कि उसने रशिया से तेल लेता रहा एंड देन यूरोप को बेचकर वो मुनाफा भी कमाया। तो उसने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से अपनी न्यूट्रल पॉलिसी को आगे बढ़ाया है और इसको आप सभी तस्लीम कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो जंग हुई है तो इसमें भी इंडिया ने बड़ा न्यूट्रल अपना किरदार निभाया है। हालांकि इसराइल के साथ उनके ताल्लुकात आप समझते हैं कि वो किस तरह के हैं, प्राइम मिनिस्टर भी उधर का दौरा कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इंडिया न्यूट्रल रहा है। अब यहाँ पर इंडिया फंस गया है। अब इंडिया के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा इम्तिहान है। वो सिर्फ एक मिसाल आप समझिए कि अभी जो इंडियन कोस्ट लाइन के साथ आज से 3 दिन पहले एक बहरी जहाज़ पर हमला किया गया जो कि इसराइली जहाज़ था। उस जहाज के बारे में पेंटागन ने यह कहा कि यह हमला जो है ये ईरान की जानिब से किया गया। ठीक है, यह हमला ईरान ने किया है और ईरान ने उसके जवाब में कहा कि नहीं, यह हमला हमने नहीं किया।
تو اب یہ حملہ تو انڈین کوسٹل لائن کے ساتھ ہوا ہے. تو اب انڈیا کا اس میں کیا رسپانس ہے؟ انڈیا کیا سمجھتا ہے کہ یہ پینٹاگن ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ ایران ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اب انڈیا کے لیے مشکل یہ ہے کہ اس کے لیے دونوں کی پارٹنر ہے. امریکہ بھی اس کا بڑا پارٹنر ہے اور ایران کے ساتھ بھی اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، جو چابہار کی بندرگاہ بھی آپ سارے سمجھتے ہیں، اکنامک ان کی آپس میں ایک اچھے تعلقات ہیں. تو ایران بھی ان کا کی پارٹنر ہے. تو اب یہاں پر انڈیا پھنسا ہوا ہے کہ بھائی وہ پینٹاگن کو مانے کہ اب دیکھیں نا دو ہی راستے ہیں، یا تو انہوں نے کہنا ہے کہ ہاں یہ حملہ ایران نے کیا ہے، یا پھر کہنا نہیں یہ حملہ ایران نے نہیں کیا. کوئی تیسری چیز تو ہے ہی کوئی نہیں، دو ہی چیز ہے نا. تو انڈیا اس میں کیا پوزیشن لے گا؟ خاموش تو نہیں نا رہ سکتا، اس کو اپنی کوئی نہ کوئی فائنڈنگ تو دینی ہے نا کہ بھائی یہ چیز صحیح ہے، کیونکہ حملہ جو وہاں پر ہوا ہے تو اب اس کو اپنی فائنڈنگ تو دینی ہے. تو وہ کیا فائنڈنگ دے گا؟ ابھی تک انڈیا کی جانب سے کوئی اس پر رسپانس نہیں کیا گیا اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات جاری ہیں. تو ان تحقیقات کی فائنڈنگ تو دینی پڑے گی نا. تو یہ انڈیا کے لیے بھی اب بڑا سخت امتحان شروع ہو گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ انڈیا اس سچویشن سے کس طرح سے نکلتا ہے. یوکرین کی جنگ کو اس نے بڑا اچھا مینج کیا، لیکن اس کو یہ جنگ جو اب ہر طرف پھیل رہی ہے اس کو انڈیا کس طرح سے مینج کرتا ہے یہ آگے چل کر دیکھنا ہوگا. لیکن اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، طبلِ جنگ بجایا جا چکا ہے اور اب یہ ایک اشارہ ہے، اب یہ پہلا مظاہرہ ہے کہ بھائی اب آگے یہ جنگ کیا رخ اختیار کرنے والی ہے. اگر سفارت خانوں پر حملے شروع ہو گئے ہیں تو یہ بات آگے کہاں تک نکلے گی، اور اس کی جو ایسکلیشن کہی جا رہی ہے، جو ٹرننگ پوائنٹ کہا جا رہا ہے، وہ جو ایرانی کمانڈر کا شہید ہونا ہے اس کو اس جنگ کے حوالے سے ایک ٹرننگ پوائنٹ کہا جا رہا ہے. تو یہ ان سفارت خانوں کے حوالے سے سب سے بڑی خبر، اگر آپ پورا دیکھ لیں انٹرنیشنل میڈیا کا اٹھا کر تو ہر طرف یہی خبر چلائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ اب تک کی اس جنگ کی سب سے بڑی خبر ہے. اب ذرا آپ کو لبنان بارڈر پر لیے چلتے ہیں جہاں پر بڑی خبریں ہمارے پاس آ چکی ہیں. بہت بڑے حملے حزب اللہ کی جانب سے کیے گئے ہیں. حزب اللہ نے اپنے حملوں کی جو پیس ہے وہ بڑھا دی ہے، حملوں کی شدت میں اضافہ کر دیا گیا ہے. اب یہ وہ والے حملے نہیں ہیں جس کی آپ حزب اللہ سے توقع رکھتے ہیں یا جس فیز میں ابھی حزب اللہ نے جانا ہے، جو کہ لاسٹ فائنل فیز ہے، یہ وہ والا نہیں ہے. لیکن پھر بھی اسرائیل تو یہ کہہ رہا ہے، جو وہاں پر شہری ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی جنگ چھڑ چکی ہے. جو حزب اللہ کر رہا ہے یہ کوئی خالی جھڑپیں نہیں ہیں، یہ بلکہ یہ ایک بڑی جنگ ہے. اور ابھی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ حزب اللہ نے ان کے وار پلینز گرائے ہیں، وار پلینز اسرائیل کے مار گرائے ہیں. یہ سب سے بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. یہ آپ دیکھیے، سرفیس ٹو ایئر میزائل واز لانچڈ فرام لیبنان ٹو اسرائیلی وار پلین. یہ اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے کہ وہاں سے سرفیس ٹو ایئر میزائل لانچ کیا گیا ہے ان کے وار پلین پر. اینڈ دین یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل آیا کہاں سے، یہ ان کو دیا کس نے؟ تو یہ جو سرفیس ٹو ایئر میزائل ہے یہ رشیا نے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. رشیا نے ویگنر گروپ کے تھرو، جو کہ سیریا میں آپریٹ کر رہا ہے، مڈل ایسٹ میں آپریٹ کر رہا ہے، اس نے سیریا سے یہ ڈیلیوری جو ہے وہ حزب اللہ تک پہنچائی. آپ دیکھ لیں کہ سیریا اور لبنان کا بارڈر ساتھ لگتا ہے. تو یہ جو سارا اسلحہ رشیا پہنچا رہا ہے وہ شام سے ہوتے ہوئے لبنان کے پاس یعنی حزب اللہ کے پاس جا رہا ہے. تو یہ مثال بھی انہوں نے دیے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو اگلا بڑا حملہ ہوا ہے وہ ہیڈ کوارٹرز پر ہوا ہے. ہیڈ کوارٹرز کو ناظرین اڑایا گیا ہے اور یہ بہت ہی شدت والا حملہ کہا جا رہا ہے. یہ آپ سکرین پر دیکھیے. Our fighters launched an attack with an assault march on new command headquarter for the occupation in the vicinity of Kiryat Shmona کالونی. ٹھیک ہے، تو وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہیڈ کوارٹر کو اڑا دیا. اور ہیڈ کوارٹر آپ کو پتہ ہے سب سے سینسٹیو ایریا ہوتا ہے جہاں پر لیڈرشپ موجود ہوتی ہے، ان کے کمانڈرز موجود ہوتے ہیں. تو اس کو جناب نشانہ بنایا گیا، اس کی انفارمیشن لینا اور اس کو ایکوریٹلی جا کر ہٹ کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. پھر دو تین میں بڑے اہم ترین بیان آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ اس وقت لبنان میں شدت کیا ہے. ناظرین بہت بڑی جنگ اس وقت وہاں بارڈر پر چھڑی ہوئی ہے، یہ خالی جھڑپیں نہیں ہیں. حزب اللہ اتنے بڑے بڑے حملے کر رہی ہے کہ شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے. وہاں پر لاکھوں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا چکے ہیں. یہ ان کی ساری جو آبادیاں تھیں وہ خالی ہو چکی ہیں اور وہاں پر بہت بھاری نقصان ان کو اٹھانا پڑ رہا ہے. سینکڑوں اسرائیلی صرف اس بارڈر پر ان کے ہلاک ہو چکے ہیں. میں آپ کے سامنے دو تین بیانات رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہاں پر جنگ ایک شدت کے ساتھ چلی ہوئی ہے. اب یہ نہ سمجھے کہ وہاں پر جناب کو جھڑپیں چلی ہوئی ہیں. یہ آپ دیکھیے اسرائیلی میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ The north is collapsing. The routine there has become more complicated and the heads of authorities are very angry about the situation on the border with Lebanon. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں نارتھ جو ہے وہ کولیپس کر رہا ہے.
یہ کوئی چھوٹی بات ہے ناظرین. اسرائیل خود کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو یہ علاقہ ہے یہ کولیپس کر رہا ہے. تو کولیپس کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حزب اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے. اور وہاں پہ جو سیٹلمنٹس کے ہیڈ ہیں, کیونکہ یہ قبضہ مافیا نا, تو انہوں نے جگہ جگہ سیٹلمنٹس بنائی ہوئی. ایک کالونی بنائی جاتی ہے, اس کی دیوار ہوتی ہے. یہ عام روایتی سیٹلمنٹس نہیں ہوتی, یہ جہاں جہاں پر بھی آبادیاں کرتے ہیں اس کے گرد ایک دیوار بنائی جاتی ہے اس کی حفاظت کے لیے. تو پھر ہر سیٹلمنٹ کا ایک ہیڈ بنایا جاتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سیٹلمنٹس کے ہیڈ ہیں وہ بہت زیادہ اینگری ہیں, کیونکہ حکومت کچھ نہیں کر پا رہی. ان کی جو حکومت ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ بھائی اس کا جواب کیا دینا ہے, کیونکہ امریکہ کہتا ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ نہیں چھیڑنی, اور حزب اللہ جو ہے وہ اتنی تباہی کر رہی ہے کہ سینکڑوں ان کے فوجی ہلاک ہو چکے ہیں, ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے, ان کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے, ان کی اکانومی پیرالائز ہو رہی ہے, ان کی صنعتیں وہاں پر بند ہو گئی ہیں, ٹورزم ان کا ختم ہو گیا ہے. تو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی اس کا اب حل کس طرح سے نکالا جائے. گورنمنٹ کچھ کر نہیں پا رہی ہے. تو یہ وہاں پر عجیب سی ان کے لیے صورتحال بنی ہوئی ہے, جو کہ تاریخ میں پہلی بار بنی. 80 سالوں میں یہ پہلی بار ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے لبنان کے ساتھ جنگیں بھی ہوئی ہیں, لیکن ان کے شہریوں کے ساتھ یہ نہیں ہوا. یہ تو انجوائے کرتے رہے نا, اس صورتحال کو انجوائے کرتے رہے جو جنگیں چلتی تھیں, کیونکہ یہ یہاں پر بادشاہت کے لیے آئے تھے. ان کو کبھی نہیں اندازہ تھا کہ جنگ ان کے دروازوں پر آئے گی. تو اب جو آگ کا سیک ہے وہ ان کو معلوم ہو رہا ہے, اس لیے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. اب آگے ذرا چلیے. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے contrary to the concept that Hezbollah is deterred, Israel is deterred today. اب یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے اور یہ بتاتی ہے کہ اسرائیل کی جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے وہ ڈسٹرائے ہو چکی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی تو پالیسی تھی کہ ڈیٹر کرنا ہے حزب اللہ کو, یعنی ان کو ڈرا کے رکھنا ہے, اور آج حزب اللہ نے اسرائیل کو ڈیٹر کر دیا ہے. یعنی حملے وہ کر رہے ہیں اینڈ ڈیفینس میں ہم ہیں, ہم ان سے ڈرے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں حزب اللہ کیا کر دے گی. حالانکہ پالیسی تو یہ تھی, ہماری نیشنل سیکیورٹی تو اس چیز پر بیس کر رہی تھی. آپ دیکھیں نا, اگر آپ پورا یہ میپ اٹھا کر دیکھیں تو اتنا سا اسرائیل ہے اور اس کے گرد اتنے زیادہ مسلم مالک ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اتنا سا اسرائیل وہ کس طرح سے قائم ہے. یہ بڑی زبردست کہانیاں ناظرین کا بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اتنا سا اسرائیل اتنے زیادہ مسلم ممالک کے درمیان قائم کس طرح سے ہے. تو یہ بڑی سوچ و بچار کے بعد اور سال ہا سال لگا کر انہوں نے اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی ہے کہ اسرائیل کو بچا کے کس طرح سے رکھنا ہے. تو اس میں ایک ڈیٹرنس ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ان سب کو لگے کہ پتہ نہیں اسرائیل ہے کیا چیز, وہ کیا توپ چیز ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر وہ جو ساری توپ تھی وہ نکل گئی ہے. ان کی ساری اکڑ, ان کا غرور, ان کا اورا جو تھا, جو ان کی ملٹری ڈیٹرنس تھی, وہ ساری پاش ہو گئی ہے. اور اسی لیے اگر آپ اسرائیل کے بیانات اٹھا کر دیکھیں تو وہ بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ وی وانٹ ڈیسائسو وکٹری, اور ہم جو 7 اکتوبر سے پہلے والا سٹیٹس کو ہے اس کو قائم کریں گے. تو وہ کیا بات کرتے ہیں, وہ یہی بات کرتے ہیں کہ یہ جو پاور آف ایکویشن چینج ہوئی ہے, جو 7 اکتوبر سے پہلے تھی کہ اسرائیل تگڑا نظر آتا تھا, اب اس کو دوبارہ تگڑا کرنا ہے, اب بتانا ہے. یعنی اگر ایک گاؤں کا ایک چودھری ہو, اس کو کوئی تھپڑ مار کے چلا جائے تو اس چودھری کی یہ ہوگی کہ بھائی اس کو الٹا لٹکاؤ. اگر اس کو الٹا نہیں لٹکایا جاتا تو اس کا مطلب ہر بندہ یہ سمجھے گا کہ چودھری کو تھپڑ پڑ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سادہ سی مثال میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو یہی ان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے کہ جو تھپڑ ہمیں پڑا ہے تو تھپڑ مارنے والوں کو ہم نے الٹا لٹکانا ہے. یہ ہماری ڈیسائسو وکٹری ہے, اور یہ وہ سٹیٹس کو ہے جو 6 اکتوبر سے پہلے قائم تھا کہ اسرائیل اتنا تگڑا ہے کہ ان کو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا. یہ سچویشن ہم نے دوبارہ لے کر آنی ہے, اور اگر ہمیں کوئی ٹچ کرتا ہے تو ہم اس کا یہ حشر کرتے ہیں. یہ سب سے عام بات ہے. اگر آپ ان کے بیانات دیکھیں تو آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ یہ والا مدعا آپ کو سمجھ آئے گا. اب پھر ایک اور بیان دیکھیے حزب اللہ کے حوالے سے. این آفیشل ان گلیلی told Israeli radio 87 of 155 homes are no longer habitable due to bombing from Lebanon. اب یہ کتنی بڑی وہ بات بتا رہا ہے کہ صرف ایک سیٹلمنٹ کے 155 میں سے 87 گھر جو ہیں وہ مکمل تباہ ہو چکے ہیں. وہاں کا جو بلڈنگز ہیں وہ مکمل تباہ ہو چکے ہیں. یہ صرف ایک سیٹلمنٹ کی کہانی ہے. تو سوچئے کہ وہاں پر کس لیول کی جنگ چھڑی ہوئی ہے. یہ جو آپ تک وہ صحیح خبریں نہیں پہنچ پا رہی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر میڈیا نہیں ہے, نہ تو انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں پر الاؤ کیا جا رہا ہے, اور اسرائیلی میڈیا جو ہے اس پر ملٹری کی سینسرشپ ہے کہ یہ رپورٹ نہ کرو, یہ رپورٹ نہ کرو. تو صحیح حقائق جو ہیں وہ بڑی مشکل سے تھوڑی تھوڑی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. جیسے صرف ایک اس خبر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنگ کی شدت کیا ہے, کہ صرف ایک سیٹلمنٹ, ایک کالونی کے 87 گھر 155 میں سے تباہ کر دیے گئے. تو ہر سیٹلمنٹ کی یہی کہانی ہے. تو سوچئے وہاں پر حزب اللہ روزانہ کی بنیاد پر کتنے حملے کر رہی ہے, اور جب وہ فل سکیل جنگ چھیڑے گی
تو پھر اسرائیل کا کیا حشر ہوگا جب ان کے 1,60,000 راکٹس چلیں گے تو پھر کیا اسرائیل کا حشر ہونے والا ہے۔ اب آپ کو ناظرین غزہ جنگ میں لیے چلتے ہیں۔ غزہ کے حوالے سے بھی ہمارے پاس بڑی خبریں آ چکی ہیں، غزہ میں بھی بڑے حملے ناظرین کیے گئے ہیں اور آپ کے لیے فتح کی خبریں ہم لے کر آئے ہیں۔ اسرائیل تو یہ پریٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ جیت رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت شکست خوردہ ہو چکا ہے۔ اور آپ کا ذہن کلیئر کرنے کے لیے میں ان کی جو آفیشلز ہیں ان کا بیان آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو بالکل کلیئرٹی رہے۔ کچھ حملوں کی تفصیلات پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں ناظرین۔ جو سب سے بڑا حملہ ہوا ہے ان میں پہلا حملہ ٹنل میں ہوا ہے ناظرین، گھات لگا کر ٹنل میں حملہ کیا گیا اور اس میں ان کے 8 کے قریب فوجیوں کو ہلاک کیا گیا۔ یہ بیان دیکھ لیجئے، A Zionist force of 8 soldiers detonated a bomb tunnel east of Bureij camp in central Gaza Strip, leaving dead and wounded۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ 8 سولجر تھے جن میں اب یہ ہوتا کیا ہے کہ ایک ٹنل کی اوپننگ پر وہ ڈیوائس لگا دیتے ہیں، ایکسپلوسیو ڈیوائس لگا دیتے ہیں، تو جب اسرائیلی فوجی وہاں سے گزرتے ہیں تو اس کو ڈیٹونیٹ کر دیا جاتا ہے اور وہ وہاں پر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں پر ڈیوائس لگی ہے، سرنگ کا سرا کہاں پر ہے، تو ان کو بالکل پتہ نہیں چل رہا۔ اور صرف ان طرح کے حملوں میں، اس طرح کے جو ٹنلز کی اوپننگ میں گھات لگائے گئے ہیں، سینکڑوں اسرائیلی فوجی جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور وہاں کی صورتحال رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ دیکھیے اس مزاحمتی تحریک کیا کہہ رہی ہے، We have been engaged in Firak clashes with enemy forces penetrating the axis of advance east and north of Khan Yunis۔ اب یہ جو فرق کا ناظرین لفظ ہوتا ہے نا، یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب بہت زیادہ جو پیک پر جب جنگ چل رہی ہوتی ہے، دین آپ فرق یا وائلنٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انتہائی جو فرق کلیشز ہیں اس میں انوالو ہیں اور بہت شدت کے ساتھ جنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ اگلی ناظرین بڑی زبردست خبر یہ آئی ہے کہ تل ابیب اور ایشکلون پر راکٹس کی بوچھاڑ کی گئی، بارش کی گئی ہے۔ اور اس وقت ناظرین اتنی ہیجانی صورتحال ہے اسرائیل میں کہ آپ دیکھیں کہ ان کا پورا جو دارالحکومت ہے وہ بند پڑا ہوا ہے۔ آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے، ان کے تمام ادارے یعنی جس طرح سے لاک ڈاؤن نہیں ہو جاتا اس طرح کی وہاں پر صورتحال ہے۔ ان کے یہ کالجز، یونیورسٹیز اور باقی ہر طرح کے ادارے جو ہیں نا وہ وہاں پر بند پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی جو جس طرح کرونا کا لاک ڈاؤن نہیں تھا، سیم آپ ایسے سمجھ لیں کہ اس وقت تل ابیب اور باقی شہروں کی یہ والی صورتحال ہے کہ ہر چیز انہوں نے بند رکھی ہوئی ہے اور بہت ضرورت کے تحت ان کے شہری جو ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں، اتنا زیادہ خوف ہے۔ لیکن انہوں نے تھوڑا سا کوشش کی کہ بھائی یہ روٹین چینج کی جائے اور معمول کے مطابق زندگی یہاں پر لائی جائے، لیکن پھر جو ہی انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی تو پھر مزاحمتی تحریک نے ان کا کیا حشر کیا ہے، میں صرف بیان آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ تل ابیب announced its intention to gradually return a normal life, so the resistance then hit Tel Aviv with huge bombardment twice in a row. Today, Ashkelon announced its intention to return to normal life, so resistance struck Ashkelon twice in a row. The resistance is controlling the battle with great intelligence, military skill and tactics۔ اب یہ کہ پہلے تل ابیب نے کہا کہ ہم نارمل لائف کی طرف آ رہے ہیں تو اتنے زیادہ راکٹس کی بوچھاڑ وہاں پر کر دی گئی، بارش کر دی گئی۔ پھر ایشکلون نے کہا کہ ہم نارمل لائف کی طرف آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہی حشر کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر غزہ میں نارمل لائف نہیں نہ ہو سکتی، اگر غزہ میں امن نہیں ہو سکتا تو پھر یہ امن کہیں بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اسرائیل کی ڈیفیٹ کے حوالے سے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک دو بیانات رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو کلیئرٹی ہو۔ یہ فارمر اسرائیلی چیف کا بیان آپ دیکھیے، وی لاسٹ دا وار اگینسٹ حماس اینڈ آر وکٹری ول بی بائی ریموونگ نیتن یاہو۔ اب یہ اس سے بڑا بیان آپ کے لیے کوئی ہو نہیں سکتا۔ ان کا فارمر چیف کہہ رہا ہے کہ ہم مزاحمتی تحریک سے جنگ ہار چکے ہیں اور ہماری فتح کیا ہے، ہماری فتح اب اس طرح سے ہم گردان سکتے ہیں، اب اس طرح سے ہم اپنی فتح پریٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ہم نیتن یاہو کو ریموو کر دیں، ٹھیک ہے نا، نیتن یاہو کا تختہ جو ہے وہ الٹ دیں، تو اس طرح ہم اپنی فتح بتا سکتے ہیں۔ تو یہ اب سوچئے کہ نیتن یاہو کے خلاف معاملات کس طرح کہاں تک جا چکے ہیں۔ اب میں کرنٹ جو موجودہ آرمی چیف ہے اس کا بیان آپ دیکھیے، وی فائٹنگ انڈر دا موسٹ کمپلیکس کنڈیشنز ایور۔ یہ اسرائیلی آرمی چیف آج اس کا تازہ ترین بیان ہے کہ ہم سب سے کمپلیکس جو کنڈیشنز ہیں ان کے اندر لڑ رہے ہیں۔ پھر ناظرین ہیلی کاپٹر وہاں پر نظر آئے ہیں جنہوں نے بہت سارے زخمیوں کو نکال کر ایچیلوو ہاسپٹل ان تل ابیب وہاں پر ٹرانسفر کیا۔ اب جب بھی ہیلی کاپٹرز آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں اور ان کو ریسکیو کرنے کے لیے ہیلی کاپٹرز وہاں پر لائے گئے ہیں۔ تو یہ بتاتا ہے کہ اور پھر انہوں نے بتایا کہ تل ابیب میں ان کو لے جایا گیا، جو سویلینز ہاسپٹل ہیں ان میں ان کو لے جایا گیا، اور وہاں سے بھی روزانہ تل ابیب سے ویڈیوز آ رہی ہیں کہ بھائی وہاں پر
किस तरह से अस्पताल भरे हुए हैं इनकी फौजियों की हलाकतों और जख्मियों से। तो ये नाजरीन ताज़ा तरीन जंग की सूरत हाल है, और मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है इसलिए शायद मुश्किल हो रही है बात करने में, लेकिन अहम तरीन हक़ाइक़ जो है वो आप तक पहुँचाना ज़रूरी है, और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ पूरी दयानतदारी के साथ हमने कोशिश की आप तक पहुँचाएँ। एक बात तो तय है कि ये एक फ़ैसला कुन जंग है और ये जंग लंबा चलने वाली है। अब ये जो मैं पूरी अगर सूरत हाल देखूं और उसमें अगर एनालिसिस करूं तो कहीं मुझे जंग ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कोई ऐसा चांस बचा नहीं है। इससे पहले जब जंग शुरू हुई थी तो हमारे जहनों में ये था कि यार यूनाइटेड नेशन आ जाएगा, यार ये सारे मुल्क इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ सिक्योरिटी काउंसिल कुछ करेगी, कुछ अमेरिका कुछ करेगा, कुछ जंग बंदी होगी, तो जंग बंदी के मामला जो हैं वो ख़त्म हो जाए, अरब उठ खड़े होंगे, वो कोई आँख दिखाएंगे, तो वो कुछ भी नहीं हुआ। तो जंग बंदी के मामला तो ख़त्म हो गए। अब जो सारा मामला है वो जंग में होगा, मैदान में फैसले होंगे। और इसराइल ने आज कहा है कि वो 7 महाजों पर लड़ रहा है। 7 महाजों पर आज खुद उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम 7 महाजों पर लड़ रहे हैं। 7 महाजों का मतलब है यमन, लेबनान, इराक, शाम और ईरान, गजा, वेस्ट बैंक। तो ये 7 महाज हैं। 7 महाज इसराइल के खिलाफ खुले हुए हैं। तो जिस रियासत के खिलाफ 7 महाज खुल जाते हैं वो रियासत कायम नहीं रह सकती। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।